काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। मैं सीमी ज़वार आपके साथ हम सब मिलकर, दोनों से मतलब ये कि मेरे अलावा आप में से जो कोई भी इस वक्त रीडिंग के लिए इसने रिकॉर्डिंग आपने ऑन की है, हम सब मिलकर क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी की एक जामे किताब है जो हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर साथ पढ़ रहे हैं। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 14 और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं किताब के सफ़ा नंबर 201 से और हेडिंग है वाज व इरशाद। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हम जो है पार्ट, ये उसी का एक सिलसिला जारी है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों को वाज व नसीहत करते थे, जैसा कि आप अलैहिस्सलाम से पहले आप अलैहिस्सलाम के पिदर बुजुर्गवार लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते थे, जिससे उनका हदफ लोगों के दिलों में अच्छाई की रुश्द व नमू करता। और फिर लिखा है कि उनको हक़ और खैर की तरफ मुतवज्जो करना और उनसे शर, गुरूर और गुस्सा वगैरह को दूर करना था। हम ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम की चंद नसीहतें बयान कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है अगले कि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ऐ इब्ने आदम, गौर व फिक्र कर और कह, दुनिया के बादशाह और उनके अरबाब कहाँ हैं जो दुनिया में आबाद थे। उन्होंने ज़मीन में बेलचे मारे, उसमें दरख्त लगाए, शहरों को आबाद किया और सब कुछ करके चले गए, जबकि वो जाना नहीं चाहते थे। उनकी जगह पर दूसरे अफराद आ गए और हम भी अनकरीब उनके पास ही जाने वाले हैं। ए फर्जंदे आदम, अपनी मौत को याद कर और अपनी कब्र में सोने को याद रख और खुदा के सामने खड़े होने को याद कर, जब तेरे आज़ा व जवारे तेरे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे और उस दिन कदम लड़खड़ा रहे होंगे, दिल हलक तक आ गए होंगे, कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ रूसिया होंगे, हर तरह के राज जाहिर हो जाएंगे और अदल इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि ए फर्जंदे आदम अलैहिस्सलाम, अपने आबाओ अजदाद को याद कर और अपनी औलाद के बारे में सोच कि वो किस तरह के थे और कहाँ गए, और गोया अनकरीब तुम भी उन्हीं के पास पहुँच जाओगे और इबरत लेने वालों के लिए इबरत बन जाओगे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये अशार पढ़े। अशार का हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा, वो बादशाह कहाँ गए जो इन महलों की हिफाजत से गाफिल हो गए, यहाँ तक कि मौत ने उनको अपनी आगोश में ले लिया और वो दूर दराज के शहर वीरान हो गए और उनको बसाने वाले मौत का मज़ा चख चुके। हम दौलत को वारिसों के लिए इकट्ठा करते हैं और अपने घर तबाह होने के लिए बनाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। फिर लिखा है, ये बहुत से वो वाज और नसीहत थे कि जिनसे आप अलैहिस्सलाम का हदफ और मकसद लोगों की इस्लाह, उनको तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता करना और ख्वाहिशात नफ्स और शर से दूर रखना था। अब यहाँ पर हेडिंग आ गई है अक़वाले ज़र्री। लिखा है, परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिकमत और फसल अल खिताब अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से मवाइज़, आदाब और उसवे हसना बयान फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम की हिकमत के बाज़ कलमात क़सार ये हैं। आइए यहाँ पर टोटल 6 दिए हुए हैं। सबसे पहला है कि तुम उज़्र ख्वाही करने से परहेज़ करो, बेशक मोमिन न बुरा काम अंजाम देता है और ना ही उज़्र ख्वाही करता है। मुनाफिक हर रोज़ बुराई करता है और उज़्र ख्वाही करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है तोहफ़ल अक़ूल, सफ़ा नंबर 246 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है कि आक़िल उस शख्स से गुफ्तगू नहीं करता जिससे उसे अपनी तकज़ीब का डर हो, इस चीज़ के मुतालिक सवाल नहीं करता कि जिससे उसे इनकार का डर हो, उस शख्स पर एतमाद नहीं करता कि जिसके धोखा देने का उसे खौफ हो, और इस चीज़ की उम्मीद नहीं करता कि जिसकी उम्मीद पर उसे इत्मीनान ना हो। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है रेहानतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 55।
اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے، آئیے قول پڑھتے ہیں تیسرا، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی میں نہ ہوں تو اس میں بہت سے نیک صفات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 دین، نمبر 3 ادب، نمبر 4 حیا اور نمبر 5 حسن خلق، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے ریحانۃ الرسول صفحہ نمبر 55۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مولا کا قول ہے کہ بخیل وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے ریحانۃ الرسول صفحہ نمبر 55۔ پانچویں نمبر پہ قول ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 246۔ اور چھٹا اور آخری قول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام سے کسی دوسرے شخص کی غیبت کر رہا تھا کہ اے شخص غیبت کرنے سے باز آ جا، بے شک یہ کتوں کی غذا ہے، حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 245۔ اور اب ہم آپ پہنچ گئے اگلی ہیڈنگ کی جانب، اور ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ابن خطاب۔ امام حسین علیہ السلام ابھی جوان ہی تھے۔ آپ علیہ السلام جب بھی حضرت عمر رضی اللہ کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت ہی غمگین اور رنجیدہ رہتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے ممبر کے پاس جا کر ان سے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر پر جا کر بیٹھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے اس ثواب دید پر حضرت عمر رضی اللہ کا بقا رہ گئے اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے سچ کہا، میرے باپ کے پاس ممبر ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کو یہ بات کہنے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو اس بات کی کس نے تعلیم دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی۔ امام علیہ السلام بچپن میں ہی بہت زیادہ باشعور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جد کے ممبر کے شایان شان اپنے پدر بزرگوار کے علاوہ کسی کو نہیں پایا جو حکمت کے رائد رے الف حمزہ دال اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام امیر شام کے ساتھ۔ لکھا ہے امت امیر شام کا شکار ہو کر رہ گئی، اس کے ڈراؤنے حکم کے سامنے تسلیم ہو گئی، جس میں فکری اور معاشرتی ہے قاف دال حق و کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور جو کچھ اسلام نے امت کی اونچے پیمانے پر تربیت اور ایسے بہترین اخلاق سے آراستہ کیا تھا، اس کو امت کے دلوں سے نکال کر دور پھینک دیا اور اس نے مندرجہ ذیل سیاسی قوانین معین کیے۔ اب یہاں پہ کل 3 سیاسی قوانین کا بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس نے اسلام کے متعلق سعی و کوشش کرنے والے ارکان ہجر بن عدی جیمرے بن عدی عین دال چھوٹی رضی اللہ، میسم تمار رضی اللہ، رشید ہجری رضی اللہ، عمرو بن الحمق خزائی رضی اللہ اور ان کے مانند اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کو شہید کرنے کی ٹھان لی اور ان کو قربان گاہ میں لا کر قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس کے حکم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور وہ اس کی ظلم و استبداد سے بھری ہوئی سیاست سے شہید ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ جو قوانین میں سے دوسرا ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت کو کم کرنا چاہا، جو اسلام اور معاشرے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور جو امت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ اس امت کو ان سے حساس طور پر متعصب کر دیا، امت کے لیے مسلمانوں پر سب و شتم کرنا واجب قرار دیا، ان کے بغض کو اسلامی حیات کا حصہ قرار دیا۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان و منزلت کو گھٹانے کے لیے تعلیم و تربیت اور وعظ و ارشاد کا نظام معین کیا اور ان یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام پر ممبروں سے نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ میں سب و شتم کرنا واجب قرار دے دیا۔ اور تیسرا اور آخری پوائنٹ جو قوانین میں سے ہے کہ اسلام کے واقعی نور میں تغیر و تبدل کیا۔ لکھا ہے کہ تمام مفاہیم و تصورات کو بدل ڈالا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث گڑھنے والے معین کیے۔ حدیث گڑھنے والے عقل اور سنت کے خلاف احادیث گڑھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان گھڑی ہوئی احادیث کو صحاح وغیرہ میں لکھ دیا گیا ہے، جن کتابوں کو بعض مؤلفین لکھنے کے لیے مجبور و ناچار ہو گئے اور ان میں ان گڑھی ہوئی احادیث کو مدون کیا جو ان گڑھی ہوئی باتوں پر دلالت کرتی ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ خوفناک نقشہ ایسی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جس میں مسلمان گرفتار ہوئے اور مسلمان
ان گڑھی ہوئی احادیث پر یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ ان کے دین کا جز ہے اور وہ ان احادیث سے بری الذمہ ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کا امیر شام کے ساتھ مذاکرہ۔ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے امیر شام سے سخت لہجے میں مذاکرہ کیا، جس سے اس کی سیاہ سیاست کا پردہ فاش ہوا، جو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بالکل مخالف تھی، اور جس میں اسلام کے بزرگان کے قتل کی خبریں مخفی تھیں۔ یہ امیر شام کی سیاست کا ایک اہم وثیقہ، واو سے یہ قاف وثیقہ تھا، جو امیر شام کے جرائم اور ان کی ہلاکت پر مشتمل تھا۔ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب حیات الامام الحسین علیہ السلام میں بیان کیا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، مکہ معظمہ میں سیاسی اجلاس۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مکے میں ایک سیاسی اور عمومی اجلاس منعقد کیا، جس میں حج کے زمانے میں آئے ہوئے تمام مہاجرین و انصار وغیرہ اور کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا، امیر شام کے زمانے میں اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مصائب و ظلم و ستم کے سلسلے میں گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کے چند فقرے کچھ اس طرح سے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اس امیر شام نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ وہ کام انجام دیے کہ جس کو تم نے دیکھا، جس سے تم آگاہ ہو اور شاہد ہو۔ اب میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے سچ بات کہی تو میری تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ کہا تو میری تکذیب کرنا۔ میری بات سنو، میرا قول لکھو، پھر جب تم اپنے شہروں اور قبیلوں میں جاؤ تو لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور اس پر اعتماد کرے تو تم اس کو ہمارے حق کے سلسلے میں جو کچھ جانتے ہو اس سے آگاہ کرو اور اس کی طرف دعوت دو۔ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اس امر کی تم کو تعلیم دی جائے اور یہ امر مغلوب ہو کر رہ جائے، اور خداوند عالم اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ اجلاس کے آخر میں امام علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ذکر کیے، جبکہ امیر شام نے ان پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اسلام میں منعقد ہونے والا یہ پہلا سیمینار تھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، آپ علیہ السلام کا یزید کی ولی عہدی کی مذمت کرنا۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ امیر شام نے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ معین کرنے کی بہت کوشش کی، بادشاہت کو اپنی ذریت و نسل میں قرار دینے کے تمام امکانات فراہم کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور اس کا انکار کیا، چونکہ یزید میں مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی ایک بھی صفت نہیں تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی صفات یوں بیان فرمائیں کہ انورٹڈ کاما، کہ وہ شرابی، شکارچی، شیطان کا مطیع و فرما بردار، رحمان کی اطاعت نہ کرنے والا، فساد برپا کرنے والا، حدود الہی کو معطل کرنے والا، مال غنیمت میں ذاتی طور پر تصرف کرنے والا، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور حوالہ یہاں پر نوٹ کیجئے، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553۔ پھر لکھا ہے کہ امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کو ہر طریقے سے اس کے بیٹے یزید کی بیعت کرنے کے لیے قانع، قاف الف نون عین کرنا چاہا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امیر شام کی ہلاکت۔ لکھا ہے کہ جب امیر شام فوت ہوا تو حاکم مدینہ ولید نے یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس سے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معدن رسالت اور مختلف الملائکہ ہیں، ہم ہی سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام ہوگا، اور یزید فاسق، شرابی، نفس محترم کا قتل کرنے والا، متجاہر بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، اور مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ نقل شدہ کتاب الفتو، الف لام فے تے واو عین، اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18۔ لکھا ہے جس طرح خاندان نبوت کے تمام افراد نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار فرما دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا انقلاب۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کی کرامت و شرف کو پلٹانے
ان کو امویوں کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے یزید کے خلاف ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اغراض و مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سرکشی، طغیان، ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نانا اور بابا کی روش پر چلنا چاہتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا انقلاب اس لیے جاری رکھا تاکہ آپ علیہ السلام ملکوں میں اصلاحی اقدامات کی بنیاد رکھیں، لوگوں کے مابین معاشرے میں حق کا بول بالا ہو اور وہ خوفناک منفی پہلو ختم ہو جائیں جن کو اموی حکام نے اسلامی حیات میں نافذ کر رکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حجاز کو چھوڑ کر عراق جانے کا قصد کیا تو لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ بیت الحرام میں خلق کثیر جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک جاویدانہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے چند جملے یہ ہیں کہ الحمدللہ و ماشاء اللہ، تمام تعریفیں اللہ خدا کے لیے ہیں، ہر چیز مشیت الہی کے مطابق ہے، خدا کی مرضی کے بغیر کوئی قوت نہیں۔ خدا کا درود و سلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لوگوں کے لیے موت اسی طرح مقدر ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار ہمیشہ رہتا ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملنے کا اسی طرح شوق ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ مجھے راہ خدا میں جان دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے اور میں ایسا ہی کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں میرا بدن پاش پاش کر دیا جائے گا اور میری لاش کی بے حرمتی بھی کی جائے گی۔ میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ خدا کی خوشنودی ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی ہے۔ ہم خدا کے امتحان پر صبر کریں گے، خدا ہم کو صابرین کا اجر عطا فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا جدا نہیں ہو سکتا۔ بروز قیامت آپ علیہ السلام کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام خوش ہوں گے اور ان کے ذریعے آپ علیہ السلام کا وعدہ پورا ہوگا۔ لہٰذا جو ہمارے ساتھ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو اور خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہے کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ہم نے اس سے فصیح و بلیغ خطبہ نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ارادے کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ کی راہ میں زندگی کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی، موت کا استقبال کیا۔ موت کو انسان کی زینت کے لیے اس کے گلے کے ہار سے زینت کے مانند قرار دیا، جو ہار لڑکیوں کی گردن کی زینت ہوتا ہے، اور زمین کے اس جگہ کا تعارف کرایا کہ جہاں پر آپ علیہ السلام کا پاک و پاکیزہ خون بہے گا۔ یہ جگہ نو اویس، نون واو الف واو یہ سین، نواویس یا نو اویس اور کربلا کے درمیان ہے۔ اس مقام پر تلواریں اور نیزیں آپ علیہ السلام کے جسم طاہر پر لگیں گے۔ ہم اس خطبے کی تحلیل اور اس کے کچھ گوشوں کا تذکرہ کتاب حیات الامام الحسین علیہ السلام میں کر چکے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے عراق کا رخ کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری کے ذریعے کربلا پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے وہیں پر قیام کیا تاکہ آپ علیہ السلام اپنے جد کے اس دین کو زندہ کر سکیں جس کو بنی امیہ کے سر پھرے بھیڑیوں نے مٹانے کی ٹھان رکھی تھی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں شہادت۔ شہادت کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام یکے بعد دیگرے مصیبتیں ان پر فرزند رسول علیہ السلام پر یکے بعد دیگرے مصیبتیں ٹوٹتی رہیں۔ غم میں مبتلا کرنے والا ایک واقعہ تمام نہیں ہوتا تھا کہ اس سے سخت غم اور اندوہ میں مبتلا کرنے والے واقعات ٹوٹ پڑتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سخت لمحات میں بھی اس طرح مصائب کا سامنا کیا جیسا کہ آپ سے پہلے کسی دینی رہنما نے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ان سخت لمحات میں سے کچھ سخت ترین لمحات یہ ہیں۔ اب یہاں پر میں تعداد بتا دوں کہ جو دیے ہوئے ہیں، ٹوٹل 5 دیے ہوئے ہیں۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے کہ آپ علیہ السلام مخدرات رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو اتنا خوف زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر لمحہ ان کو یہ خیال تھا کہ ان کی عطرت کا ایک ایک ستارہ اپنے پاک خون میں ڈوب جائے گا۔ جیسے ہی وہ آخری رخصت کو آئیں گے ان کا خوف و دہشت اور بڑھ جائے گا، چونکہ بے رحم دشمن ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ والی و وارث کی شہادت ان کے
شہادت کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ امام علیہ السلام ان پر آنے والی تمام مصیبتوں سے آگاہ تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا دل رنج و حسرت سے محزون ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ ان کو صبر و استقامت و پائیداری اور آہ و بکا کے ذریعے اپنی عزت و آبرو میں کمی نہ آنے دینے کا حکم فرما رہے تھے اور ان کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ خداوند عالم تم کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ بچے مار ڈالنے والی پیاس کی وجہ سے جاں بلب تھے، جن کا کوئی فریاد رس نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا عظیم قلب اپنے اطفال اور اہل و عیال پر رحم و عطوفت کی خاطر پگھل رہا تھا اور بچے اپنی طاقت سے زیادہ مصیبت کا سامنا کر رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ مجرمین اشقیاء کا آپ علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھتیجوں اور بھانجوں کے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شدت کی پیاس برداشت کی۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شدت پیاس سے آپ علیہ السلام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ شیخ شوستری کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 4 اعضاء سے پیاس کا اظہار ہو رہا تھا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسا کہ خود آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے موت کے منتظر تھے اور آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یوں پیاس کا اظہار فرمایا کہ مجھے پانی کا ایک قطرہ دے دو، پیاس کی وجہ سے میرا جگر چھلنی ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ حوالہ ہے الخصائص الحسینیہ صفحہ نمبر 60۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پہ لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے خیموں کی طرف دیکھا تو ان کو خالی پایا اور زور زور سے رونے لگے۔ فرزند رسول علیہ السلام پر پڑنے والے ان تمام مصائب و علام کو دیکھنے اور سننے کے بعد انسان کا نفس حسرت و یاد سے پگھل جاتا ہے۔ صفی الدین کا کہنا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو مصائب و علام برداشت کیے ان کو سننے کی دنیا کے کسی بھی مسلمان میں طاقت نہیں ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو سن کر اس کا دل پگھل نہ جائے۔ حوالہ ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ یہاں پر لکھا ہے امام علیہ السلام کا استغاثہ۔ لکھا ہے امتحان دینے والے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب پر رنج و غم اور حسرت بھری نگاہ ڈالی تو آپ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ جس طرح حلال گوشت جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے ہاتھ پیر زمین مارتا ہے اور وہ سب آفتاب کی شدت تمازت سے کربلا کی گرم ریت پر بلک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو بلند آواز سے گریہ کرتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و مددگار مل جانے کے لیے یوں فریاد کرنا شروع کی کہ اب یہاں پر عربی لکھی ہے، حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا، حل من مغیث یرجو اللہ فی اغاثتنا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ دیا گیا ہے درر الکافی فی وصف صفوت الاخیار ابو الفتح ابن صدقہ صفحہ نمبر 38۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس استغاثے اور فریاد کا آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے اور گناہوں میں غرق ہونے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی آواز استغاثہ سنی تو آپ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھ کر شدت مرض کی وجہ سے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور اپنی بہن سیدہ ام کلثوم علیہ السلام اور بہن زینب سلام اللہ علیہ سے بلند آواز میں کہا کہ ان کو روکو کہیں زمین نسل یاد آل محمد علیہ السلام سے خالی نہ ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز، اور جلدی سے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کو ان کے بستر پر لٹا دیا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہراشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222۔ اور اب ہم آگے مزید چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ
یہاں پر شیرخوار کی شہادت کے حوالے سے کچھ مزید ہم نے پڑھنا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ابو عبداللہ کے صبر جیسا کون سا صبر ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ تمام مصائب کیسے برداشت کیے. آپ علیہ السلام کے صبر کا احاطہ کرنے سے کائنات عاجز ہے. آپ علیہ السلام کے صبر سے پہاڑ کانپ گئے. آپ علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ دردناک مصیبت آپ علیہ السلام کے فرزند عبداللہ علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام جو شیرخوار کی مصیبت تھی، جو بدر منیر کے مانند تھا. آپ علیہ السلام نے اس کو آغوش میں لیا، بہت زیادہ پیار کیا، آخری مرتبہ الوداع کیا. اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھیں نیچے دھنس گئی تھیں، ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے. آپ علیہ السلام نے اس کو ہاتھوں پر لیا اور آفتاب کی تمازت سے بچانے کے لیے اس پر ابا کا دامن اڑا کر قوم کے سامنے لے گئے کہ شاید وہ رحم کھا کر اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں. آپ علیہ السلام نے ان سے بچے کے لیے پانی طلب کیا. ان مسخ شدہ لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہوا. باقی لعین ہرملہ بن کر کاہل نے چلہ کمان میں تیر جوڑا اور اس نے ہنستے ہوئے اپنے لعین دوستوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پکڑو، ابھی پانی پلاتا ہوں. اے خدا، اس نے بچے کی گردن پر تیر مارا. جیسے ہی بچے کی گردن پر تیر لگا تو اس کے دونوں ہاتھ قمات قاف میم الف توئے بریکٹ میں لکھا ہے کہ نوزائیدہ بچے کے لپیٹنے کا کپڑا اس قمات سے باہر نکل گئے. بچہ اپنے باپ کے سینے پر ذبح کیے ہوئے پرندے کی طرح تڑپنے لگا. اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور باپ کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا. یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر دل پھٹ جاتے ہیں اور زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں. امام علیہ السلام نے پاک خون سے بھرے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر وہ خون آسمان کی جانب پھینک دیا اور ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہ آیا. جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یوں مناجات فرمائی، انورٹڈ کوما کے لکھا ہے کہ ہون میری مصیبتیں اس بنا پر آسان ہیں کہ ان کو خدا دیکھ رہا ہے. خدایا تیرے نزدیک یہ مصیبتیں ناقہ صالح علیہ السلام کی قربانی سے کم نہیں ہونی چاہیے. خدایا اگر تو نے ہم سے کامیابی کو روک رکھا ہے تو اس مصیبت کو بہترین اجر کا سبب قرار دے. ظالمین سے ہمارا انتقام لے. دنیا میں نازل ہونے والی مصیبتوں اور کو آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے. خدایا تو دیکھ رہا ہے نا، ان لوگوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو بھی قتل کر ڈالا ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام اپنے مرکب سے نیچے تشریف لائے اور اپنے پاک خون ملت پت شیرخوار بچے کے لیے تلوار کی نیام سے قبر کھود کر اس پہ دفن کر دیا. ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے شیرخوار کو شہداء کے برابر میں لٹا دیا. حوالہ ہے مقتل الحسین علیہ السلام مکرم، صفحہ نمبر 333. پھر لکھا ہے حسین علیہ السلام، خدا نے آپ علیہ السلام کو ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا. ایسی مصیبت کے ذریعے کسی نبی کا امتحان نہیں لیا گیا اور ایسی مصیبتیں روئے زمین پر کسی مسئلے پر نہیں پڑی ہیں. اور سامعین میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گی پیج نمبر 212 پہ، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے اور جو کہ پارٹ نمبر 15 ہوگا. خدا حافظ، فی امان.